अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, पिंड में एक चोर पकड़ा गया जुती चोरी करते हुए। पिंड वालों ने बड़ा कुटना शुरू कर दिया। चौधरी की ले गए उसको पंचायत में। चौधरी कहता है बस भाई बस साबित हो गया इसने चोरी की है। अच्छा, जुती चोर है ये, मार मार के इसके सिर में जुतियां इसकी टेंड कर दो। ओह, चोर एकदम उठा कहता चौधरी साहब लिल्ला बात सुनिए। वैसे तो लिल्ला एक पिंड भी है ना इधर मोटरवे पे। मोटरवे पे जाते वो हैं। वैसे इस तरह की दालतों में कहा करते थे लिल्ला बात सुनिए। चोरी ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो। कहता है हयूरे वाला ये जुतियां मार मार के टेंड कर रहे हैं मेरी जुती चोरी करने पे। कहता हाँ। कहता चलो फिर एक पैर वापस ले लो, टेंड ना करो जनाब, मशीन फेर दो। चौधरी ने को एकदम गर्मी चढ़ गई। उसने कहा ये जुगते कर रहा है। चौधरी फिर जुगत पानी पे उतर आया। उसने कहा जुती कौन सी है। वो कहता जी बदरियां वाली। बदरियां वाली एदियां मुछां भी मुन्ना होए। जे जुती मुछां वाली ही दे दिए क्यों मुछां रहे। इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। ये जो बदरियों वाली बात है ये एक्सटेंशन ही थी। अच्छा, ये को मोबाइल में थोड़ी लिखी हुई थी। मोबाइल में वहीं तक की था लतीफा, मशीन भेज दी। अच्छा जी, आज की ताजा खबर सुन लें। जी ताजा खबर से ड्रोन हमले रुकवाने के लिए अमेरिका पर मजीद दबाव डालेंगे सरताज अजीज। दबाव क्या डालेंगे। ओबामा पे कणक की बोरी फेंक देंगे। यार बहुत दबाव डाला था पिछले हाँ जी हाँ जी, ये वो वाला दबाव डाल रहे हैं ना, कभी बाजू दबाओ, कभी टांगे दबाओ, कभी कंधे दबाओ, वो वाला दबाव डाल रहे हैं। ये जितनी देर तक आप गिच्ची नहीं दबाएंगे हयूर ये गल नहीं बननी। जैसे टेटवा कहते हैं, टेटवा उर्दू में इसको कहते हैं टेटवा। और पंजाबी में क्या कहते हैं। पंजाबी में कहते हैं कंडी। ये शाहरुख की कंडी निकली हुई है इधर तक। अच्छा, नहीं मोटा कहता कि शाहरुख की कंडी की तरफ अगर ध्यान रखे ना तो फिल्म बुरी लगनी शुरू हो जाती है। एक शाहरुख की कंडी और एक करीना कपूर के कानों पे देखना शुरू कर देना, हाय 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 हाय, फिल्म से दिल चढ़ जाता। पंजाब में बसंत मनाने की महदूद इजाजत होगी, डोर हुकूमत देगी। हमजा शहबाज। जबरदस्त। हुकूमत डोर भी देगी और कन्नी भी देगी। बहुत अच्छे हमजा साहब, खुदा के वास्ते इस तरह के लोग ठट्ठा उड़ाएंगे आपका। ये आप कौन सी ऑफर दे रहे हैं हुकूमत डोर देगी। कितना बुरा लगेगा जनाब, आप शालमी थड़े के ऊपर पिन्ने लगा के बैठे हो। पंजाब हुकूमत है डोर फ्री देगी। हाय हाय बालो कुड़ियो डोर मंडी दी लई जाओ। वैसे मेरा अपना ख्याल याती ये है हयूरे वाला कि अगर हुकूमत के पास इतने पैसे हैं जिनसे डोर लग जाए तो हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम के महकमे पे लगा दे या हेल्थ पे लगा दे। उधर कौन सा एडे चंद चढ़े हुए हैं जो अब डोरे मंडनी शुरू कर दिया हुकूमत ने। यार उल्टा मुतालबा कह रहा हूँ, ये मुतालबा करो कि पतंगे भी साथ फ्री दें। चले तो मैं यार ये आधा पतंगबाजी की चढ़ी हुई है, हद हो गई है तुम्हारे वाली। ये आधा गुड्डी उड़ाने का शौक चढ़े ना तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुन लिया करो, वो ऑटोमेटिक गुड्डी को तुड़के मारते रहते। वैसे देखो ना हुकूमत ने भी दोनों तरफ की हद कर दी है। पहले जब पतंगबाजी पे पाबंदी लगाई है तो जिस इलाके में गुड्डी चढ़ती हुई नजर आती थी उसका SHO मुअत्तल कर देते। चढ़ाई किन्ने में भाई छड़ना ही नहीं। और अब इजाजत देते हुए जो इनके इरादे लग रहे हैं ये ना हो कि जिस इलाके में गुड्डी ना उड़े उसके SHO को मुअत्तल कर दे। महल्लों में जाकर पूछना शुरू कर दिया SHO गुड्डी क्यों नहीं डाल रहे। अच्छा, इन्ने बंदे इकट्ठे हुए हो गुड्डी नहीं डाल रहे, की करन दे इकट्ठे हो गए विचों कि चौधरी साहब साडे नाना जी फौत हो गए नानी फौत हो गए। चलो तो नाजू कदे आ जाओ फिर ग्राउंड च आ जाओ। उधर सीधा ग्राउंड च आ जाओ, पिन्ना में लैके जा रहे हैं तुहाडे लई। ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਣੇ ਪਤੰਗਾਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਨਾਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। रेलवे प्याज की मानिंद है, मसाइल की तय उतारो तो दूसरी निकल आती है। ख्वाजा साद रफीक। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, प्याज की मिसाल दे रहे हैं यार, हद हो गई है। हमने कश्मीरी वजीर लगाया था, वो मसाले अराइयों वाली देनी शुरू हो गई।
حضور مثال کھانے پینے والی ہی دینی ہے تو یہ دے لے کہ ریلوے کے مسائل جہاں یہ لنگر کی طرح ہیں، جنہ مرضی ونڈی جاؤ مکدا ہی نہیں۔ ویسے خواجہ صاحب آپ نے اپنی ٹینشن تو بتا دی ہے کہ ایک طے اتارتے ہیں تو دوسری نکل آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ یہ جو طے اتار رہے ہیں اس سے جو عوام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ بھی مسلسل، اس کا بھی حضور کو بندوبست کریں۔ اب تو لوگ بیچارے آک گئے ہوئے ہیں، اب تو دیکھیں نا پی آئی اے کا تمہیں پتا چلا پچھلا جو ایم ڈی تھا جسے نکالا تھا اسے واپس پھر پائلٹ کے طور پہ رکھ لیے 12 لاکھ روپے ماہانہ پہ صرف۔ ہائے ہائے ہائے، ارے عوام چپ ہے۔ عوام کا تو ایمان سے اس بیچارے ملنگ بندے والا صاحب ہو گیا ہوا ہے، جو بینک میں پیسے جمع کرانے گیا نا تو مینیجر نے گن کے کہا کہ بھائی جی یہ تو نقلی نوٹ ہیں، کہتا ہے چل کر لے تو جمع تو میرے اکاؤنٹ چ کرنے نہ تین کی تکلیف۔ یار یہ لطیفہ میں نے تکے نال تو نہیں کیا، ویسے ٹھیک ہو تو گیا نا، دھکے سے کیا فٹ ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، خشک میوہ جات کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہو گیا۔ چلو سانو کی جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈوں نہ دے پیڑ، ہمیں کیا خشک میوہ جات کے اضافے سے ہے؟ جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کیوں پوچھیے؟ یہ ساری انگلش کی کہاوتیں ہیں۔ ہماری طرف سے 20% کیا 40% بے شک اضافہ ہو جائے سانو کی۔ اب تو جتنا اس کا ریٹ ہو گیا ہوا نا خشک میوہ جات کا، اس کا نام اب ہونا چاہیے خود کش میوہ جات۔ ہم تو بھائی خشک میوہ جات میں سے املوں کی پسند کرتے ہیں اور ہماری اپروچ بھی اسی تک کی ہے، ہمیں تو اسی کا مزہ آتا ہے، اس کا ریٹ نہیں ودیا، شکر ہے، چونکہ ہم نے جا کے یہ پوچھنا ہی نہیں ہوتا کہ کلو کنے کے یا آدھا کلو کنے کے، جا کے 20 روپے کا نوٹ دینا ہے، 20 روپے دے املوک دے دے، اب گن کے تو لینے نہیں ہوتے، جتنے وہ دیتا ہے لے کے گھر آ کے کھا لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے جگالی کرنی ہوتی ہے نا، املوک کی جگالی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، چھوٹا سا املوک اس میں سے جو 15-20 بیج ہوتے ہیں نا وہ نکالنے کا جتنا مزہ آتا ہے، ہائے 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 ہائے، باندر ایویں نہیں تھے ہی ہوتے، املوک کھاتے ہیں وہ۔ خشک میوے میں ہم املوک پسند کرتے ہیں اور گلے میوہ جات میں ہم گنڈیریاں پسند کرتے ہیں۔ 1981 جاپانیوں نے ایک ہی وقت میں اکٹھے شیو بنانے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا۔ بہت اچھے، انگریزوں کو ویسے ہی شیو کرانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اس خبر پہ بھی میں تمہیں لطیفہ فٹ کر کے دکھاؤں، امان سے تم مجھے مان جاؤ گے آج کے، یار کیا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بلکہ مجھے یقین ہے تم مجھے اصلی پیور لیدر کا چموٹا بھی گفٹ کرو گے۔ شیو کے حوالے سے لطیفہ پیش کیا ہے۔ ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو فون کرتی تھی نا تو وہ آگے سے کہتا کہ مجھے تھوڑی دیر بعد فون کرنا، میں ذرا شیو کر رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ فون کرے، پھر کہے کہ مجھے تھوڑی دیر بعد فون کرنا، میں شیو کر رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کرے، پھر وہ کہہ دے کہ تھوڑی دیر بعد فون کرنا، میں شیو کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی آ گئی، اس نے پھر فون کر کے کہا بات سنو، میں جب بھی تمہیں فون کرتی ہوں تم یہی کہہ دیتے ہو میں شیو کر رہا ہوں، تم کو دیہڑی میں 40-50 دفعہ شیو کرتے ہو۔ وہ آگے سے کہتا جانو ہاں میں نائی ہوں۔ شیو کیا تھی اپنے خبر کیا تھی بھائی جان، ٹائم ختم ہو گیا۔ ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت آپ سفر نہ کرو، لیکن یہ جو ہمارا خون جوش مارتا ہوں، نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نکل جاتا ہوں یار اسلام آباد پہنچنے۔ صحیح تم کہہ رہے ہو، قوم ہے کہ ٹیسٹر پاس بھی ہونا تو اس سے بھی چیک کرنا، ہاتھ لگا کے دیکھنا کرنٹ کس میں۔ جنید یہ جو دھند سڑکوں کے اوپر ہو جاتی ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ لاہور میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، میرا خیال ہے ہر سال پچھلے سے زیادہ ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں، مطلب اب ہمیں پتہ تو چل گیا کہ دھند آتی ہے، ایک موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دھند کہتے ہیں، دھند پھیل جاتی ہے اور اس میں ہم اس دھند میں ہم نہ ہی باہر نکلا کریں۔ بالکل، گاڑی پہ اگر ہم نکلتے ہیں ان دنوں میں تو ظاہر ہے ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے، چونکہ
بالکل تو سارا کچھ بلائنڈ ہوا ہوتا ہے. ہمارا جو ایڈونچرزم ہے نا یہ نہیں ہمیں ٹکنے دیتا. سچی بات بتاؤں یہی وجہ ہے. حالانکہ مطلب کئی کام ہے جو بہت آسانی سے آپ اوائڈ کر سکتے ہو, اس وقت آپ سفر نہ کرو. لیکن یہ جو ہمارا خون جوش مارتا ہوں, نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نکل جاتا ہوں یار اسلام آباد پہنچ. صحیح تم کہہ رہے ہو. ہم وہ قوم ہے کہ ٹیسٹر پاس بھی ہونا تو اس سے نہیں چیک کرنا, ہاتھ لگا کے دیکھنا کرنٹ کس میں ہے. دھند ہے اتنی زیادہ, خدا کے واسطے کچھ دن 2-3 دن گھروں میں ٹک جاؤ یا نہ باہر نکلو, یا دن کے وقت نکلے. اب وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا ایک دن کو, پرسوں ترسوں کو پتہ نہیں کون سے دن چل رہا تھا کہ ایک دن میں پورے ملک میں کوئی 54 ہلاک تھے دھند کی وجہ سے. اب ہمیں یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے. پوری دنیا میں جو یہ فوگ کا فینومینا ہے, یہ جو دھند ہے پوری دنیا میں. پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں گندی دھند پڑتی ہے, باقی جگہ پہ صاف دھند پڑتی ہے. یار ہم دھند ڈالتے ہیں, اللہ پاک ڈالتا ہے, تم دھند گندی بھی ہم پہ ہی ڈال رہے ہیں. ہاں ہم پہ ہی ہے, ہم پہ. اس لیے کہ اللہ پاک جو دھند ڈالتا ہے نا وہ قدرے صاف ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو مزید گندا کرتے ہیں. اس میں کیا ہم پمپ پکڑ کے بیچ میں گندی ہوا, جناب بالکل, ہم طرح کی پولوشن ڈالتے ہیں اس میں, خود شامل کرتے ہیں. اسی لیے وہ فوگ نہیں اسموگ ہے. اسموگ ہے یعنی اسموک اور فوگ مکس ہو جاتی ہے اور وہ تھک ہو جاتی ہے. اور جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں اور جو دیگر جتنی بھی پولوشنز ہیں مختلف قسم کی, وہ ان کے جو پارٹیکلز ہیں وہ انٹینگل ہو جاتے ہیں اس فوگ کے اندر. اس لیے وہ فوگ میں نظر ہی کچھ نہیں آتا. پوری دنیا میں پڑتی ہے, پوری. اب کیلیفورنیا امریکہ میں نہیں نظر آتا دھند کی وجہ سے. کم قدرے کم, بلکہ ویزیبلٹی زیرو نہیں ہوتی. یہ جو کیلیفورنیا ہے یہاں پہ سال کے 200 دنوں میں فوگ رہتی ہے. ارجنٹائن میں کم و بیش پورا سال ہی فوگ رہتی ہے. لیکن وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویزیبلٹی زیرو نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن ان ایکسیڈنٹس میں اموات کم ہوتی ہیں. وہاں پہ یار ہر جگہ پہ دھند کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے. کینیڈا میں میرا دوست رہتا ہے 98 سال کا, ویسے خواجہ خورشید, میں آپ کو وہ بتا رہے تھے کہ ادھر بھی بڑی دھند ہوتی ہے اور بلائنڈ ہو جاتا ہے سارا. بلائنڈ ہو جاتا ہے نا. لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں اور یہ احتیاطیں کریں. وہ لوگ گھروں سے کم نکلتے ہیں, وہی احتیاطیں اپناتے ہیں جو حکومت ان سے یعنی اختیار کرنے کے لیے کہتی ہے. ہم لوگ وہی ہے, پہلی بات تو کہ احتیاط نہیں کرتے, پھر ہمارے ہاں یہ کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہو. اب صرف کیلیفورنیا میں ہر سال $12 کروڑ خرچ کیے جاتے ہیں دھند سے نمٹنے کے لیے. اور دھند کیلیفورنیا میں وہ کیا کرتے ہیں کہ دھند کے موسم سے پہلے, اس پہ کہتے ہیں نا چڑی بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے. دھند سے نمٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ پولوشن, ویسے ہی وہاں پہ پولوشن کم ہے اور جو ہوتی ہے اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں پولوشن ہی اتنی زیادہ ہے. اور پھر اب ہندوستان, اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر 2,500-3 ہزار بھی نہیں خرچتے. ہاں اچھا ہوتا کہ اب ہندوستان جو ہے وہاں پہ 30,000 حادثات ہوتے ہیں دھند کی وجہ سے, جن میں کم و بیش ہر سال 7,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کدھر ہندوستان میں ایمان سے جناب. اب وہ بھی ہمارے جیسا ہی مسئلہ ہے وہاں پر بھی, سماجی حوالے سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی. نہیں ہندوستان میں تو پان بھی بہت کھاتے ہیں نا, اس میں سے بھی دھواں نکلتا ہے. ڈیزل والے پان بکتے ہیں ادھر, تو میں کیا پتا ہی ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے سر کہ فوگ کے حوالے سے کوئی آتھینٹک پیش گوئیاں بھی نہیں ہوتی نا. ہاں سویرے کہہ دیتی ہے نہیں دھند پڑے گی, شام کو تڑ پڑ رہی ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے نا کہ دھند بنتی کیسے ہے, دھند پڑتی کیوں ہے, کہ جب درجہ حرارت بہت زیادہ نیچے آ جاتا ہے تو جو ہوا میں موجود نمی ہوتی ہے وہ آبی بخارات کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور آبی بخارات جو وہ بادل بھی, بادل اوپر چلے جاتے ہیں, دھند نیچے رہتی ہے. اس طرح بنتی ہے دھند. ہاں بنا کے دیکھو. یہ ہمارے محلے کا سائنسدان ایک تنویر ٹوٹی مجھے کہتا ہے کہ یہ جن سگریٹ پیتی ہیں اس کی وجہ سے. اچھا تو ایک بات بتاؤں, دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں پہ پانی کی کمی ہے وہاں پہ فوگ نیٹس کے ذریعے دھند سے پانی بھی نکالا جاتا ہے, پانی کشید بھی کیا جاتا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ اس کے بارے میں پریڈکشن کیوں مشکل ہے, وہ اس لیے کہ یہ بڑے مختصر عرصے میں بن جاتی ہے. چند گھنٹوں کے اندر یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ فوگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جس طرح انڈا بڑی جلدی تلا جاتا ہے نا, اسی طرح یہ بھی فٹافٹ بن جاتا ہے. ویسے یار اس کے فائدے بھی تو ہیں نا. کنو سنا, کنوں کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے. جتنی دھند پڑتی ہے اتنا ہی کنوں اچھا ہوتا ہے. نہیں جتنی دھند نہیں, ایک خاص حد تک دھند پڑے تو کنو اچھا اور میٹھا ہوتا ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ مسلسل دھند پڑتی جائے تو کنوں کی فصل بھی خراب ہو جاتی ہے. ہاں زیادہ دھند پڑ جائے تو پھر وہ والا کنو ہو جاتا ہے نا, مائے نی میں کنو.
دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. او میرے اما یہ کیا کر رہے ہیں؟ انٹلیکچوئل لوگ ایسے کرتے ہیں, ایک دم مینک پھین کے گالس گوڑت اتار دیتے ہیں. حسب ڈاک شروع کریں سر؟ فوری طور پہ. فوری طور پہ کیا ادھر تو آنے لگی ہے؟ اللہ نہیں خیر تو پھر کرے. تکیہ رکھو, لیٹ جاؤ, سو جاؤ. نہیں چلو جی فوری طور پہ, فوری طور پہ جلدی کرو. جلدی کرو, جلدی 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 جلدی. اچھا, ای میل آئی ہمیں, جہانگیر اختر لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم, وعلیکم السلام جی. جلدی جلدی جلدی. آپ کے شو کا ریگولر ویور ہوں اچھا جی, اور بڑی شو میں شیئر کی جانے والی انفارمیشن اور انٹلیکٹ کا بھی معترف ہوں, لیکن بہت کل شکریہ. کے شو میں جنید صاحب ایک غلطی کر گئے. بام ڈسپوزل اسکواڈ کا ذکر کرتے ہوئے جس فلم کا حوالہ دیا وہ دراصل ایئر فورس 1 نہیں, ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ غلطی تم نے مجھ سے کروائی. ہاں, میں کنفیوز ہو گئی تھی دونوں موویز. آئی ایم ایکسٹریملی سوری. دونوں دیکھی ہوئی ہیں. کن جوہلا میں پھنس گیا. او میرے امال کا, ایک منٹ ٹھہر جاؤ. نہیں ادھر سے ایسے پھینکنی. او میرے امال کا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ انٹلیکچوئل لوگ ایسے کرتے ہیں, ایک دم مینک پھین کے گالس گوڑت اتار دیتے ہیں. ساری سر بس یہ آہستہ آہستہ ہی سیکھیں گے. لگا تو ہوں, محنت تو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کئی سالوں سے. دیکھو کہہ کون رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف 2 فلمیں دیکھی ہوئی, ایک نوکر ووٹی تھا اور دوسری مولا جٹ. اور جو نوکر ووٹی تھا تم کہہ رہے ہو نا, اس کے سامنے یہ دونوں انگریزی فلمیں کچھ بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے, منور ظریف صاحب ایسا فکرہ بولتے ہیں. ماں میں تو سنیا سی کہ ماں دے پیراں تھلے جنت ہوندی ہے, تیرے پیراں تھلے تے ٹوٹے سلیپر بھی نہیں. بڑا زبردست جملہ ہے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں کراچی سے ظفر لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. حسب حال میرا پسندیدہ پروگرام ہے. مہربانی. آج جمعہ ہے, رات 11:15 کا وقت ہے, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, جنید سے آنکھیں ہی نہیں ہٹ رہی. واہ کیا کیا کمال ہے اس شخص میں. نیچے غور سے اس کا نام پڑھو, یہ بندہ نبینا تو نہیں یا میرا خیال ہے نظر والی اینک اتار کے ٹی وی دیکھ رہا ہے. پڑھنے تو دو نا. دیکھو جی, پڑھو جی پڑھو. ہاں جی, جنید کو دیکھو تو مایوسی چھٹنے لگتی ہے اور امید پیدا ہونے لگتی ہے. ہاں جی, خوش شکل بھی ہے اور اسمارٹ بھی. واہ واہ سرکار. نہیں اب ٹی وی تو باہر پہ آ کے دیکھ رہے نا, کسی نے ایسے اٹھ کے دیکھ برداشت کرو. پاس کر. ادھر تک تو سمارٹ ہی لگ رہا میں ہے. نٹرالیوں کے پیچھے رہتا, پاس کر یا برداشت کر. آگے بھی سن لینا. آگے تو سنو. دوسری طرف دیکھو تو سہیل مایوس کر رہا ہے. ہاں جی, منہ پہ مٹی مل کے بیٹھا ہوا ہے. پڑھنے دو نا. پڑھو جی پڑھو. مقابلہ ہی نہیں جنید اور سہیل کا. بالکل, میں پھر جاؤں اٹھ کے. مقابلہ ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا رکیے رکیے او پائیوں, لڑنا نہ شروع کر دینا. میں حسب حال نہیں کرکٹ میچ ویکھ رہا تے تہاڈے دونوں دی نہیں, جنید خان تے سہیل تنویر دی گل ہو رہی ہے. اب سناؤ, بڑے خوش ہو رہے تھے, چوڑے ہو کے کھا رہے. مجھے پتا تھا, میں نے وہ خط چوز کیا تھا. کس لیے چوز کیا تھا؟ وہ پڑھ کے مجھے ٹینشن ہوئی تھی, میں نے کہا تمہیں بھی ٹینشن دوں. ایک طرح کی میلے پٹھی پڑا کرو. یہ پہلے بتا دو کہ وہ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے. آخر میں لکھا ہے نا, مزہ ختم ہو جاتا. اچھے والے ریسپیکٹیبل ویور کو نبینا بنا دیا. سوری بہن, معافی دے دینا. غصہ چڑھ جاتا ہے یار, پھر آخر شریکہ بھی کوئی چیز ہوتی. اچھا جی, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. غلام جیلانی فیصل آباد سے لکھ رہے ہیں عزیزی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آپ نے 35 سال مراسیوں سے جگت کا امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار کیا ہے. 35 سال تو یہ ہو گئے اور 5 سال ہو گئے حسب حال کو, تو ٹوٹل ہو گئے 40. اور اگر آپ نے 25 سال کی عمر میں بھی کاروبار شروع کیا تو ٹوٹل ہو گئے 65. میں عزیزی صاحب کے ساتھ جنید صاحب سے بھی چاہوں گا کہ اس گتی کو سلجھا دیں. ویسے میں حیران قدم فیصلہ آباد کے ہو, اپنے کپڑے دے تھان چھڈ کے تے ساڈیاں جگتاں دا حساب کرنے میرے ویرا.
सूतर मंडी के बंदे नूं ते फोन सुनने की वेल नहीं हुंदी यार, हद हो गई है। उसकी बात का जवाब दो यार। असल में वो अपना मिसाल के तौर पे मैं कहता होता हूँ कि 35 साल हो गए हैं, वैसे थोड़ा इतने साल हो गए हैं, अभी 2-3 साल हुए हैं इस फील्ड में आए हुए। फील्ड में आए हुए, शुक्र करो इसने ये नहीं कह दिया दुनिया में आए हुए। तो मुझसे कसम चका लो, दुनिया पे आए हुए भी 5 साल ही हुए हैं, पूछ लो दुनिया की मैनेजमेंट से। अच्छा यार, एक मैसेज मुझे भी आया हुआ, मैं जरा वो सुना दूं, जरूरी यार, संजीदा मैसेज है जी जरूर। लो जी, ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरा नाम ना बताया जाए तो आपकी मेहरबानी होगी, मैं शर्मिंदगी से बचूंगा। इनकी वालदा साहबा जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर है, और ये कोई 2.5 साल पहले इनका अपनी वालदा मोहतरमा का इलाज करा चुके हैं। माड़े आदमी हैं, घर की चीजें चूइयां बेच के इन्होंने इलाज कराया था, और उस वक्त वो ठीक भी हो गए थे, केमोथेरेपी और ये वो फिर उन्होंने कराई। हाँ, अब ये 2.5 साल बाद फिर उनको बेचारियों को ये तकलीफ निकल आई है। और ये भाई साहब कहते हैं जी कि मेरी वालदा मोहतरमा है, मेरी जन्नत है, माँ सबके लिए बड़ी ही कीमती होती है। इन्होंने ये अपील किया कि अब डॉक्टर साहब ने जो इनको कोर्स बताए हैं ना जी दवाइयों के, वो 22-22 दिन के मुख्तलिफ 6 कोर्स है, और एक दिन का एक जो कोर्स है ना जी वो 18,000 रुपए का है। इस हिसाब से ये 6 लगने हैं इनको, 18,000 रुपए का एक कोर्स। वो कहते हैं कि आप जो लोग अपना वालदैन की अहमियत को जानते हैं वो मेरा एहसास करें, मेरी वालदा साहबा के इलाज के लिए मेरी मदद करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब मेरे पास कोई ऐसी चीज भी नहीं जिसको बेच के तो मैं अपनी वालदा का इलाज करा सकूं, इसलिए मेरी मदद फरमाएं। और हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है अपने प्यारे व्यूअर्स को, जो साहिब इस्तात लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, लाइमन माँ का नाम सुन के तो कई दोस्त हमें फोन करेंगे इंशाल्लाह, उनसे ये भी हमारी गुजारिश है कि अगर आप इनको दवाई लेके देना चाहें तो वो भी लेके दे सकते हैं। ये स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, इस पे आप हमारे प्रोड्यूसर से राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोड्यूसर से राब्ता कर लें, और अगर आपके पास टाइम नहीं तो चलो फोन करके हम इस शख्स का आपको फोन दे देंगे, आप खुद वेरीफाई करके अपना चेक करके तो इसकी मदद करें। अल्लाह ताला आपके वालदैन को आपके सर पे सलामत रखे और उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। नज़ीर, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पीछे राम राम से बताते जाए, इनका मुंह जो ऐसे करके बताना है ना कि मैं दस रहा है, देखो यारा मैं ना आंदा तो तरीके इंसाफ की तकरीर कख भी नहीं। ये बल्ले 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 बल्ले, बड़ा वक्त पड़ा हुआ था कई दिनों से, नहीं होने देंगे जलसा, माल रोड पे नहीं आने देंगे, करके छोड़ेंगे। माल रोड मुगलों की जागीर नहीं, सबका है, हला, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए, ये सियासी स्टंट है, हम नहीं होने देंगे। हद हो गई है, आखिर हो ही गया है जलसा। अच्छा, जब तरीके इंसाफ वाले कहते थे ना माल रोड हम सबका है, तो जिन लोगों की दुकानें हैं माल रोड पे वो परेशान हो जाते थे ये सारों का क्यों है हमारा? हाँ जी, उन्होंने पैसे खर्चे हुए हैं यार। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जलसा तो चलो हो गया, शुक्र है, खैर खैरियत से ही हो गया। किस किस्म का था जी पैमाना? जरा मेरे हाथ की तरफ देखें। नॉर्मल, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या था? हर धरने के बाद, हर जलसे के बाद, हर एहतजाज के बाद एक जरूर बहस होती है कि हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि जलसा नहीं जलसी था, धरना नहीं धरनी था। होते हैं वो कहते हैं कि बल्ले बल्ले बल्ले, कहते हैं समंदर था, सरों का समंदर नजर आ रहा था। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि बहुत कामयाब शो था, और मकसद ये नहीं था कि लोगों की स्ट्रेंथ कहीं भी नहीं गिनी जाती, लोगों की तादाद आज तक किसी जलसे में गिनी नहीं गई, इम्पैक्ट देखा जाता है। इम्पैक्ट लाजवाब था, और मेरा ख्याल है जो तरीके इंसाफ हासिल करना चाहती थी उसने टाइमली हासिल किया। नहीं, वैसे मैं माफी चाहता हूं, जो काफी दिनों से स्क्रीन पे बहस हो रही थी
کہ یہ صرف یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کی کمپین کے طور پہ یہ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی بینر اور پوسٹر لگے ہوئے تھے، پوسٹر پاڑ کے کہیں تو باہرلے ملک میں دوڑ جاتی ہے، مگر جتنے بھی پوسٹر اور بینر لگے ہوئے تھے میرا خیال ہے 90% کے اوپر لکھا ہوا تھا امیدوار برائے چیئرمین یو سی فلانا. یہ تو تمہارا صرف تمہاری آبزرویشن تھی نا اس سے پہلے جلسے سے. آج جن رپورٹرز نے اس جلسے کو، احتجاج کو کور کیا ہے نا، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاید عام لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے جتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کا ورکر پہنچا ہوا تھا. اور ہم نے پہلے 2-3 دن پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی ایک بہت سمارٹ موو تھی کہ اس نے ٹائملی اس کو ہٹ کیا ہے. دیکھو بلدیاتی الیکشن تھے، عمران خان کو پتا تھا، تحریک انصاف کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ ہمارا جو پورے ملک میں پھیلا ہوا جو بلدیاتی سطح پہ ایک نیٹ ورک ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے اور بلدیاتی الیکشن سر پہ ہیں. اب ہر شخص نے جس نے بلدیاتی الیکشن لڑنا ہے، چاہے وہ مطلب چودھری بشیر صاحب ہیں، اگر وہ کونسلر کا چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ 20-25 لوگ اپنے ساتھ لے کے تو وہ وہاں پہنچے ہوں گے. جا کے انہوں نے کہا ہوگا اعجاز چودھری صاحب کو کہ چودھری صاحب میرے بندے آ گئے جے 20-25 بسوں میں لے کے آئے ہیں. چودھری صاحب انہی کو دنوں کے کہہ رہے تھے کہ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی، ہو کدھر گئی کمر. نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھو یہ ایک پولیٹیکل موو تھی اور پولیٹیکل موو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی سلوگن لینا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو لینا پڑتا ہے. بڑا ٹائملی انہوں نے، اور مہنگائی، اس بات سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے نا کہ مہنگائی تو ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس سارے جلسے کو ہائپ بھی مل گئی تھی وہ تھا نون لیگ کا اس جلسے سے پہلے اضطراب. ہم اس بات پر ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ ضرورت سے زیادہ مضطرب نظر آ رہی ہے، گھبراہٹ کا معیارہ کر رہی ہے. سارے وزراء جو ہیں وہ فرض اولین سمجھ کے جناب اس کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے. خواجہ سعد رفیق صاحب کل سارے کام چھوڑ کے اچانک لاہور پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی ایک پکچر پینٹ کی جا رہی تھی کہ جناب سیاسی بساط لپیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. اور مطلب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کے منہ سے جب میں نے یہ سنا مڈ ٹرم الیکشن، یار میرا خیال ہے کہ یہ اوور ریئیکشن تھا نون لیگ کا. اور میرا خیال ہے کہ وہ چیز جو دور دور تک جس کا فسانے میں ذکر بھی نہیں ہے وہ نون لیگ والے پہلے کر رہے تھے. بعض مبصرین بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے اوور ریئیکٹ نہیں کیا. نون لیگ کی قیادت کو اس بات کا ادراک بھی ہے، خوف بھی ہے، خدشہ بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی اشارے پہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے نون لیگ کو پہلے کہ کیا عمران خان کے پاس یہ اشارہ حاصل کرنے کا کوئی وقت ہے. میرا نہیں خیال. دیر از اے بگ نو. جب سے یہ انتخابات ہوئے ہیں عمران خان صاحب اپنی نجی محفلوں میں بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ میں 6 ماہ تک ان کو کچھ نہیں کہوں گا. اور یہ بات نواز شریف صاحب اور شہباز شریف تک بارہا پہنچی ہے کہ عمران خان یہ بات کرتا ہے، جس پر بہرحال نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ اضطراب کا اظہار کرتی رہی ہے کہ 6 ماہ کے بعد پتہ نہیں عمران خان کون سی پٹاری میں سے سانپ نکالے گا. اچھا، اسی حوالے سے انہوں نے یہ شٹاٹ لیا ہے. ہاں نہیں تو سارے جلسے کو میں نے واچ کیا ہے اسکرین کے اوپر. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. میں صرف یہ ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب تقریر والے ٹرک سے کہیں اور نہیں اتر سکے کھڑے ہو سکتے. کیوں، کیا ہوا یار؟ مسلسل وہ جب عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں تو جان بوجھ کے ان کی طرف منہ کر کر کے باقاعدہ دھیان ڈلوا کے ان کو تقریر بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری تقریر میں کرواتا ہوں ورنہ اس کو نالائق کو تو کچھ بھی نہیں آتا. مجھے میاں داد کی کوچنگ یاد آ رہی ہے. جب جاوید میاں داد کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کوچ بنایا گیا تھا تو ان کی ساری کوچنگ ان کو اس وقت یاد آتی تھی اپنی جب ٹی وی کیمرہ ان پہ پڑتا تھا. پھر وہ اشارہ کرتے تھے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بیٹسمین کو صرف ٹی وی کیمرہ جب ان پہ آتا تھا. خدا کے واسطے بالکل ٹھیک ہے. قوالی بھی ہو رہی ہوتی تھی نا نصرت فتح علی صاحب مرحوم کی، تو پیچھے والا بندہ آہستہ آہستہ کچھ بتاتا تھا ضرور، یا وہ اپنے خود ہینڈ سے لکھ کے لے آتے تھے. یا تو خان صاحب یہ کر لیا کریں، یا اگر انہوں نے بتانا ہے تو یہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، پیچھے رام رام سے بتاتے جائیں. ان کا منہ جو ایسے کر کے بتانا ہے نا
کہ میں دس رہا دیکھو یار میں نہ آتا تو طریقہ انصاف کی تقریر کھ بھی نہیں یہ کہیں گے نہیں یار ان کا بڑا اہم رول تھا یار، ایسی ان کو بتانے کے علاوہ وہ تقریر کر رہے ہیں. یار آپ کے پارٹی کا قائد تقریر کر رہا ہے تو آگے کیا ضرورت ہے آڈینس کے ساتھ؟ خدا کے واسطے آپ پڑھے لکھے بندے ہیں ماشاءاللہ، اتنے ڈیسنٹ آدمی ہیں. آپ یہ تو احساس دلائیں لوگوں کو کہ ہمارا لیڈر تقریر کر رہا ہے اس لیے ہم ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں تو صرف یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا دل کرے تھلے کو دہی پلے والا کھڑا ہو. وہ جس طرح کرکٹ میچ میں چاچا کرکٹ نہیں اپنی طرف دھیان پڑوانے کے لیے مختلف حرکتیں کرتا. مجھے تو شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان کے جلسے کا چاچا کرکٹ لگ رہے ہو. ہم ویسے نون لیگ کی طرف سے ظاہر کیے گئے جس اضطراب کا، خدشے کا، خوف کا اظہار کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو اس نفسیاتی بیریئر کو پار کرنا ہوگا، نکلنا ہوگا. کیونکہ دیکھو جتنے بھی اس طرح کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو کسی حکومت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، نیا چیف مطلب ایک توانا بہت ہی مضبوط ایک چیف جسٹس رخصت ہو چکا، ایک پرانا اور بہت دیر سے ٹکے ہوئے آرمی چیف رخصت ہو چکے، ایک نیا سیٹ اپ ہے. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ اپنی سٹرینتھ کے اعتبار سے نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ بڑی لاجواب ہے، اپنی طاقتور حکومت ہے، اس کو اپنے جو بھی انہوں نے منشور دیا ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے. اپنے ساتھ ساتھ ویسے عمران خان صاحب بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہتے تو جا رہے ہیں کہ 5 سال ان کو پورے کرنے دیا جائے گا. اچھا اور ایک اور بات کہ نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی خدشہ لاحق نہیں ہے. وہ پیپلز اپنی کئی یعنی اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا طرز عمل 5 سال تک بالکل گڈ بوائے کی طرح کا ہوگا. چلو بہرحال میری تو صرف اتنی ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پیچھے کھڑا کیا خدا کے واسطے. آپ کی ساری تقریر میں وہ اپنی طرف دھیان پڑوانے کی جدوجہد میں ہوتے ہیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. میرے پاس تو چونکہ وہ دفتر تھا بزرگوں کا پڑا ہوا تو میں اس میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا. ابا جی کا جو پیٹ کوٹ بھی تھا اسی طرح ٹنگا ہوا تھا، ابا جی بیچ میں سے نکل گئے تھے تو میں نے کہا چلو یہ میں پہن لیتا ہوں. ناظرین آج کافی عرصے بعد ہمارے ساتھ ہے کے ڈی بویا جو اپنی طرز کے ایک منفرد وکیل ہیں. السلام علیکم بویا صاحب. وعلیکم السلام جناب. یہ بھی تو بتائے نا کہ اتنے عرصے کے بعد کیوں؟ آپ بھی تو انتظار کرتے رہے نا کہ کب چیف جسٹس جائے اور پھر ان کو بلایا جائے. نہیں آپ کی مصروفیات تھی. مصروفیات میری کون سی ہے؟ میں تو سارا دن خالی پٹے پہ بیٹھا رہتا ہوں. میرا پھٹا تو سارا سال اس طرح خالی ہوتا ہے جیسے نالائق اسٹوڈنٹ کی ہوم ورک کی کاپی نہیں خالی ہوتی. آپ کے پھٹے پہ کوئی نہیں آتا؟ یہ آتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں. کوئی آ کے پوچھتا ہے جی کہ برسٹر اجاز فروز صاحب کا چیمبر کون سا ہے، کوئی پوچھتا ہے جی صابر صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے جی سلمان عارف صاحب کدھر بیٹھتے ہیں، یا آ کے پوچھتے ہیں جی کہ احسن بول صاحب کا دفتر کون سا ہے. تو میں جا کے چونکہ فارغ بیٹھا ہوں تو خود چھوڑ بھی آتا ہوں. کوئی اس کی مرضی ہے کوئی خدمت کر دے تو کر دے، ورنہ میں نے کبھی خود نہیں بات. آپ کا لائق وکلا سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ وکیل ہوں ہی نہیں میں، سیدھی بات ہے. میرے پاس تو چونکہ وہ دفتر تھا بزرگوں کا پڑا ہوا تو میں اس میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا. ابا جی کا جو پیٹ کوٹ بھی اسی طرح ٹنگا ہوا تھا، ابا جی بیچ میں سے نکل گئے تھے تو میں نے کہا چلو یہ میں پہن لیتا ہوں. ویسے بھی جو والد صاحب کے کہا کہ وہی میرے پاس آتے. نہیں تو آپ نے ایل ایل بی تو کیا ہوا ہے نا؟ نہیں ایل ایل بی میں نے کیا نہیں ہوا، سند ہے میرے پاس. ڈگری کہاں سے لے لی؟ وہ ہمارے محلے میں ایک سریے کا گودام ہوتا تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا چونکہ ادھر ان کا سریے والا ٹرک نہیں تھا آتا، وہ خالی ہو گیا چونکہ. تو وہ جگہ کافی بڑی تھی. وہ پھر ایک امیر آدمی نے ادھر 4 دیواریاں کروا گروہوں کو 5-6 کمرے بنوا کے ادھر پرائیویٹ لا کالج بنا دیا. تو ادھر چونکہ محلے داری بھی تھی
بیچارے جانتے تھے میں روزانہ ادھر سے گزرتا تھا. تو وہ پھر بالک نے مجھے کہا کہ یار ویلے پھرتے رہتے ہو LLB کر لو. تو میں پھر اس کے کالج جانا شروع ہو گیا. اچھا. تو پھر انہوں نے ایک دن پتا نہیں مجھے یاد نہیں یا 1.5 سال لگا 2 سال میں نے تو کوئی سال بھی نہیں گرے. البتہ پیسے کچھ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے لیے تھے. انہوں نے پھر مجھے سند دے دیجیے. تو پھر وکالت وغیرہ تو نہیں چلتی آپ کی؟ نہیں اللہ کے فضل سے ڈال دیا تو چل ہی رہا ہے صاحب. جہاں پہ میرا فتح ہے نا جو اس کے ساتھ کافی ساری جگہ پڑی ہوئی ہے. جہاں پہ میرا خیال ہے کوئی 4 کو کاریں اور کوئی 10 کو موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ آگے جو بھی گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جی اس کو میں ٹوکن لگا دیتا ہوں. اسٹینڈ بنا لیا ہوا ہے نا اپنا. تو اس کی وجہ سے 700-800 روپیہ ڈیلی ہو جاتا ہے. اچھا. تو وہ آپ کی اپنی جگہ ہے؟ نہیں وہ ایک بیوہ کے مکان کے آگے جگہ خالی تھی. ویسے وہ بیوہ کا سے نکالے تو وہ بیوہ بھی فوت ہو گئی. پھر اس کے بچے تھے 2 وہ بیچارے بالکل ہی سادے سے. تو انہوں نے کوئی 2-3 مہینے کیس لڑا ہے. اس کے بعد سنا ہے میں نے سب بڑے حال چلے گئے ہوئے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ بہت اچھے. یہ قبضے جو ہوتے ہیں نا یہ شرموں کے ساتھ نہیں ہوتے دلیری کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا بھائی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی رائے میں ہمارے نظام انصاف میں سب سے بڑا سقم کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے نظام انصاف میں یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے. آگے کوئی ایک وہ لفظ ایسا تھا جو کبھی میرے کاغذ پہ نہیں چڑھا. سقم کیا ہے؟ اور سقم یہ کیا ہوتا ہے؟ خامی خرابی یا فلا کیا ہے؟ اللہ خامی یہ تو مجھے پتا ہے. یہ نہ آپ سوچے کہ مجھے پتا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ سکم کا مطلب خامی ہوتا ہے. اردو میری بہت اچھی ہے. مجھے تو وہ شعر بھی آتا ہے تار لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. آپ لوگ ہنسے کیوں ہوئے؟ دلیل کمزور تھی. ویسے معذرت کے ساتھ آپ جیسے لوگ اس پیشے میں گھس کے اس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں آپ جو مرضی کہتی رہے بس یہ لگا ہے پھر مجھے کچھ ٹینشن ہوتی ہے. ویسے چرائے صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے جیسے نہیں کچھ لوگ واقعی ہے اس فیلڈ پہ آ چکے ہیں جو اس پیشے کو بدلاؤ کر رہے ہیں. دیکھیں نا حد ہوتی ہے. ابھی کچھ وکلاء کھڑے تھے ادھر کچہری کے باہر تو میں نے جذبے میں آ کے وہ چونکہ میں نے دیکھا کہ اکٹھے ہوئے تو میں نے نعرہ لگا دیا کہ چیف تیرے جان سار رہ گئے باقی 2-3-4. وہ چونکہ کھڑے 2-3-4 تھے تو اس لیے میں نے کہا تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نے کہا بس یہی 2-3-4 ہے جو مار رہے ہیں مجھے. تو یہ لوگ ہیں ایسے بیچ میں جو لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں. ہم نے کبھی بھی لڑائی جھگڑا صاحب بعض وکیل جھگڑے کے لیے تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل ہر وقت تیار بیٹھے. بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ وکیل بنتے ہی جھگڑا کرنے کے لیے. حالانکہ کیس لڑنے کے لیے ہونا چاہیے وکیل کو سڑک پہ لڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مگر چونکہ کچھ ہے ایسے جو نالائق لوگ ہیں جو 2 نمبر گھس گئے ہوئے ہیں اس پیشے کے اندر. تو آپ ان میں سے نہیں ہیں؟ میں بھی ہوں مگر میں جھگڑا نہیں کرتا. ایسے بھائی صاحب میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ وہی جو پارکنگ سٹینڈ ہے نا وہی چلایا کریں. یہ پینٹ کوٹ اتار دیں اس کے تقدس کا خیال رکھیں. اتار دوں گا جی میں تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. اب دیکھیں پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے. جب میں سانس لیتا ہوں تو آہستہ آہستہ ٹائم پھسل کے ادھر چلی جاتی ہے. بتائیے کیسے. اچھا بھائی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا مقدمے کے دوران فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کلائنٹ کی جیب پر. اچھا چلے جوڑے یہ بتائیے کہ آج کل سب سے زیادہ کس نوعیت کے کیسز آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی آج کل جو زیادہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ زمینوں اور جائیدادوں کے قبضوں کے آتے ہیں. بہت قبضے ہو رہے ہیں بہت قبضے. اب تو لوگوں نے یہ رواج ہی بنا لیا ہوا جہاں خالی جگہ دیکھتے ہیں وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اسی لیے آپ کو شہروں میں اب کہیں خالی جگہ نظر نہیں آئے گی. حالانکہ قبرستان میں بھی اب خالی جگہ نہیں بچی مگر لوگ نہیں سمجھتے. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.